वेलकम टू द डिबेट। आज हम पाक अफगान खित्ते की इस सुलगती हुई और बजा तौर पर तशवीशनाक सूरत हाल का तज्जिया करेंगे जो अब महज सिफारती बयानात की हुदूद से निकलकर एक बाकायदा मुसल्लह तसादुम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बिल्कुल। और 21 फरवरी की शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मशरकी सूबों यानी नंगहरार, पिक्तिया और खोस्त में जो फिजाई कार्रवाइयां की, उसके बाद से खित्ते की फिजा एक बार फिर बारूद से आलूदा है। जी हाँ, और ये मजमून तहरीर किया है समीउल्लाह मलिक ने। आज हमारा बुनियादी मुबाहिसा इसी के गिर्द घूमेगा। हमारा मरकजी सवाल ये है कि क्या मौजूदा संगीन सूरत हाल में ताकत का इस्तेमाल, अस्करी कार्रवाइयां और नए 9/11 जैसे सख्त इंतबाही रियासत के दिफा का वाहिद रास्ता है, या फिर क्या ये तर्ज अमल खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहा है, जहां सिर्फ इलाकाई सिफारतकारी और तदब्बुर ही पायदार हल दे सकते हैं? मेरा ज़ाविया निगाह इस बहस में ये है कि देखें, एक फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पर पाकिस्तान का अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अस्करी क़ुव्वत का इस्तेमाल और एक सख्तगीर पॉलिसी अपनाना अब रियासत की बका और हक के दिफा के लिए बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका है। जबकि इसके बरक्स मेरा तज्जिया ये है कि ताकत का ये बेदरेग इस्तेमाल और ख़ास तौर पर रिजीम चेंज जैसी धमकियां, ये सब मसले की जड़ काटने के बजाय तनाज़े को मजीद हवा दे रही हैं। खित्ते में पायदार अमन बंदूक की नाली से नहीं, बल्कि सिर्फ इलाकाई हमाहंगी और सिफारती बसीरत से ही मुमकिन है। सही, लेकिन सूरत हाल की संगीनी को समझने के लिए हमें 21 फरवरी की कार्रवाई को महज एक रिवायती ऑपरेशन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना है कि ये दरअसल एक वाज़ेह सियासी और तज़वीराती ऐलान था कि रियासत अपने वजूद पर होने वाले हमलों पर मजीद खामोश तमाशाई नहीं रह सकती। लेकिन क्या फिजाई हमले? एक मिनट, मैं ज़रा पसे मंज़र वाज़े कर दूं। पाकिस्तान ने नंगराहार, पिक्तिया और खोस्त में कालेदम तंजीम, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और दौलत-ए-इस्लामिया खुरासान के उन 7 मराकज़ को ठीक निशाना बनाया है जहां से हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म हमलों की मंसूबाबंदी हो रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि कम अज़ कम 80 शिद्दत पसंद हलाक हुए। ज़मीनी हकीकत यह है कि दोहा मुआहिदे की कलीदी शिक, जिसमें तय पाया था कि अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो मुकम्मल तौर पर पामाल हो चुकी है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, जब ठोस शवाहिद मौजूद हों, दरानदाजी हो रही हो और काबुल इस मर्ज के वजूदी को तस्लीम करने से इनकारी हो, तो एक खुदमुख्तार रियासत के पास पेशकदमी और ताकत के इस्तेमाल के सिवा क्या मुतबादिल बचता है? देखिए, अगर हम इस कार्रवाई को जदीद आलमी कानून और बैन अक़वामी ताल्लुकात के अदसे से देखें तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। काबुल का जो मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर आया है, इसे महज हिट धर्मी कहकर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अफ़गान हुकूमत ने इन फ़िज़ाई हमलों को रियासती खुदमुख्तारी की सरी पामाली करार दिया है और उनका दावा है कि इन हमलों की जद में आम शहरी आए हैं, बशमूल ख़वातीन और बच्चे। ये दावे तो वो हमेशा करते हैं जब भी उनके महफूज ठिकानों पर ज़र्ब लगती है। जी, लेकिन जब आप किसी दूसरे मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप दरअसल जवाबी कार्रवाइयों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर देते हैं। और हमने देखा कि अफ़गान फोर्सेस की जानिब से सरहदी चौकियों पर फौरी गोलाबारी और ज़मीनी झड़पें शुरू हो गईं। मज़ीद यह है कि काबुल इस्तदलाल पेश कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी दाखिली शोरिश और इंटेलिजेंस खामियों का बोझ अफ़गानिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हमेशा एतमाद की बुनियाद पर इस्तवार होते हैं। बदएतमादी के इस गहरे साये में की जाने वाली फ़िज़ाई ज़रबें मसले को हल करने के बजाय एक महदूद कार्रवाई को, यानी एक टारगेटेड ऑपरेशन को, एक वसी तर इलाक़ाई बहरान में तब्दील कर देती हैं। मगर क्या हम काबुल के उन दावों की आड़ में इस खतरे की वुसअत को नज़रअंदाज कर दें जो अब हमारी दहलीज उबूर कर चुका है? मेरा मतलब है, ये महज चंद सरहदी झड़पों या मामूली शोरिश का मामला नहीं रहा। बिल्कुल, खतरा तो मौजूद है, खतरा बहुत बड़ा है। सदर पाकिस्तान ने इंतहाई वाज़े अल्फाज में आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद गैर तस्लीम शुदा हुकूमत ऐसे दहशतगर्द अनासर को पनाह दे रही है जो दुनिया को एक नए 9/11 की दहलीज पर ला सकते हैं। और ये कोई सियासी नारा नहीं है।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستند رپورٹس موجود ہیں جن میں افغانستان کے اندر القاعدہ اور دولت اسلامیہ خراسان کی موجودگی، ان کے تربیتی کیمپوں کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے۔ صحیح۔ پاکستان پچھلی 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف ایک حفاظتی دیوار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جب یہ دیوار مسلسل ضربے سہے گی تو اس کا گرنا پوری دنیا کے لیے خطرہ ہوگا۔ یہ پرچھائیاں اب نیو یارک، لندن اور پیرس تک جا سکتی ہیں۔ تو جب اقوام متحدہ خود اس افرید کی نشاندہی کر رہا ہو تو کیا عالمی برادری کو جگانے کے لیے ایسے سخت انتباہ دینا ناگزیر نہیں ہے؟ جیسا کہ سمیع اللہ ملک اپنے مضمون میں واضح کرتے ہیں، تعبیر ہمیشہ اعتماد کی آغوش میں پلتی ہے، بد اعتمادی کے سائے میں نہیں۔ صدر کا یہ بیان دیکھیں، یقیناً عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے اور کابل پر سفارتی دباؤ بڑھانے کی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا عملی نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ عالمی سطح پر ایک نئے 9/11 کا پینک پھیلانا کبھی بھی باریک بین سفارتکاری کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس جارحانہ بیانیے نے کابل کو تو شاید دباؤ میں نہ لیا ہو، لیکن اس نے پورے خطے میں ایک شدید تصویراتی اضطراب ضرور پیدا کر دیا ہے۔ اضطراب تو ہونا چاہیے اگر خطرہ حقیقی ہے۔ جی، لیکن سلامتی کونسل کی اسی رپورٹ کے تناظر میں ذرا علاقائی رد عمل دیکھیں۔ چین اپنے صوبے سنکیانگ کی سلامتی کے حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایران اپنی طویل سرحدوں پر جند اللہ اور داعش کے خطرے سے فکر مند ہے، اور تاجکستان اور ازبکستان بھی غیر ملکی جنگجوؤں کی نقل و حرکت پر ہائی الرٹ ہو چکے ہیں۔ جب آپ خطرے کا اتنا بڑا الارم بجاتے ہیں تو آپ اپنے ہی پڑوسیوں کے لیے پیچیدگیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کابل مزید تنہائی کا شکار ہو کر ایک دفاعی خول میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، اگر کابل دفاعی خول میں جا کر اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے تو کیا اس کی قیمت ہم اپنے شہریوں کے خون سے چکائیں؟ آپ نے علاقائی ممالک کی تشویش گنوائی، لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ تشویش اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کا بیانیہ بالکل درست ہے۔ جب چین، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستیں خود ان شدت پسند گروہوں کی موجودگی سے خائف ہیں تو پاکستان کا الارم بجانا عالمی سفارتکاری کی ناکامی نہیں بلکہ زمینی حقائق کی بروقت نشاندہی ہے۔ نشاندہی کرنا ایک بات ہے اور اس خطرے کو بنیاد بنا کر براہ راست فضائی حملے کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ جب آپ کابل کو عالمی سطح پر ایک تنہا اور غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر پینٹ کرتے ہیں تو آپ دراصل ان کے اندر موجود ان عناصر کو مضبوط کرتے ہیں جو دنیا سے کٹ کر رہنے کے حامی ہیں۔ وہ دھڑے جو مذاکرات اور انضمام چاہتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ استدلال تھوڑا سا زمینی حقائق سے ہٹا ہوا لگتا ہے۔ ہمیں اس پورے منظرنامے میں شامل بیرونی سازشوں اور غیر ملکی پراکسیز کو بھی تو دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جس کے ناقابل تردید ڈوزیئرز پاکستان نے بارہا پیش کیے ہیں کہ افغان سرزمین پر موجود بعض عناصر بھارت اور اسرائیل کی کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ بھارت مستقل طور پر افغان سرزمین کو پاکستان مخالف عناصر کی معاونت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پراکسیز کا وجود تاریخی حقیقت ہے، مگر اور دیکھیں کابل کا طرز عمل کس حد تک مخاصمانہ ہو چکا ہے۔ افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حال ہی میں داعش اور دیگر شدت پسند قیدیوں کی پاکستان سے حوالگی کا ایک انتہائی بے بنیاد مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کابل کی موجودہ انتظامیہ پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ فرنٹ کھول چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب وزیر دفاع خواجہ آصف رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اسے محض ایک جذباتی دھمکی نہیں بلکہ ایک سنجیدہ تصویراتی آپشن سمجھنا چاہیے۔ کیا ایک خود مختار ریاست کا یہ منطقی حق نہیں بن جاتا کہ وہ متبادل راستوں پر غور کرے؟ رجیم چینج یا بیرونی طاقت کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کی یہ دلیل کاغذ پر اور سفارتی ڈرائنگ رومز میں سننے میں جتنی دلکش معلوم ہوتی ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ اتنی ہی پرخطر اور تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ ہم بحیثیت تجزیہ کار عالمی تاریخ کے ان تلخ اسباق کو فراموش نہیں کر سکتے۔ لیکن ہر صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ بنیادی حرکیات وہی رہتی ہیں۔ ذرا عراق پر نظر دوڑائیں کہ کیسے وہاں صدام حسین کو ہٹانے کے بعد ایک خوفناک طاقت کا خلا پیدا ہوا جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دیا۔ لیبیا کی حالت دیکھیں جہاں معمر قذافی کے بعد ریاست کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اور دور کیوں جائیں، خود افغانستان کی پچھلی 4 دہائیوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی حکومت مسلط کی گئی اس نے ایک طویل المدتی انتشار اور خانہ جنگی کو جنم دیا۔
اگر پاکستان آج رجیم چینج کے راستے پر چلنے کا اشارہ بھی دیتا ہے تو یہ اپنی ہی مغربی سرحد پر ایک ایسی آگ بھڑکانے کے مترادف ہوگا جس کے شعلے اسلام آباد تک پہنچیں گے۔ لیکن کیا ہم کابل میں ایک ایسی حکومت کو یوں ہی برداشت کرتے رہیں جو کھلم کھلا ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے؟ میرا مطلب ہے رجیم چینج کا مطلب لازمی طور پر غیر ملکی فوج کشی تو نہیں ہوتا نا۔ اس کا مطلب ان متبادل قوتوں کو تلاش کرنا اور ان کی حمایت کرنا بھی ہو سکتا ہے جو کم از کم پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغان معاشرے میں متبادل قوتیں اس طرح کام نہیں کرتی۔ بیرونی دباؤ کے ذریعے کابل کو گرانے کے بجائے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیک چینل مذاکرات یعنی پس پردہ اور غیر رسمی رابطوں کو فعال کیا جائے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ افغان طالبان کوئی ایک مونولیتھک اکائی نہیں ہے۔ ان کے اندر مختلف دھڑے موجود ہیں، کچھ انتہائی سخت گیر ہیں اور کچھ قدرے معتدل جو دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان معتدل عناصر کی سفارتی سطح پر تقویت کرنی چاہیے تاکہ تبدیلی ان کے اپنے داخلی نظام کے اندر سے ابھرے۔ طویل و مدتی استحکام اور اندرونی دھڑوں کے ابھرنے کی یہ باتیں ایکیڈیمک بحث کے لیے تو بہترین ہیں، لیکن یہاں سوال پاکستان کی فوری بقا کا ہے۔ ریاست کی برداشت اب اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دراندازی اب محض قبائلی علاقوں تک محدود نہیں رہی، یہ لہر اب پشاور، کوئٹہ اور یہاں تک کہ دارالحکومت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک وجودی چیلنج بن چکا ہے۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ معیشت کا حوالہ دیں گے۔ یہ سچ ہے کہ تجارتی معطلی کے معاشی نقصانات ہیں، لیکن قومی سلامتی کو تجارتی تعلقات کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ جب تک دراندازی کا مکمل سدباب نہیں ہوتا، کابل کے ساتھ معمول کے معاشی روابط کی بحالی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پاکستان کے لیے اپنے ریٹ قائم کرنا اربوں ڈالر کی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ سلامتی کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن سلامتی اور معیشت کو دو الگ خانوں میں رکھ کر دیکھنا ایک انتہائی خطرناک تصویراتی بھول ہے۔ ہمیں زمینی معاشی حقائق کا حقیقت پسندی سے تجزیہ کرنا ہوگا۔ جب آپ سیکیورٹی کے نام پر طویل عرصے کے لیے سرحدیں بند کرتے ہیں تو اس بندش کا نشانہ صرف بارود یا دہشت گرد نہیں بنتے، بلکہ اس کا براہ راست نقصان عام آدمی کے روزگار اور روٹی کو پہنچتا ہے۔ قانونی تجارت کے راستے بند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سامان کی نقل و حرکت رک گئی ہے، بلکہ اب وہاں ایک سمگلنگ پر مبنی معیشت پروان چڑھ رہی ہے جو سیدھا مافیاز کی جیبوں میں جا رہی ہے۔ مگر اگر قانونی تجارت کھلی رہے گی تو اسی کے محصولات سے تو افغان حکومت اور بالواسطہ طور پر شدت پسند مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی ہی تجارت سے اپنے دشمن کو کیوں پالے؟ اس کا اثر بالکل الٹ ہوتا ہے۔ جب آپ قانونی تجارت کو روک کر سرحدی علاقوں میں خوراک کی شدید قلت پیدا کرتے ہیں تو آپ ایک گہری سماجی بے چینی کو جنم دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بے روزگاری اور بھوک دراصل شدت پسندی کی افزائش کے لیے سب سے بہترین زمین تیار کرتے ہیں۔ خوست یا ننگرہار میں بیٹھا ایک بے روزگار نوجوان جس کا ذریعہ معاش آپ نے بارڈر بند کر کے چھین لیا ہے، اسے کالعدم تنظیمیں چند سو ڈالرز کے عوض بآسانی بڑھتی کر لیتی ہیں۔ معاشی بحران عسکریت پسندی کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ اس لیے سرحدوں کی مکمل بندش پاکستان کے اپنے سلامتی کے مفادات کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ صحیح۔ آپ کے اس معاشی ماڈل کو اگر مان بھی لیا جائے تو سوال پھر وہیں آ کر رکتا ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے۔ سفارتکاری صرف وہاں کارگر ہوتی ہے جہاں دونوں فریق کم از کم مسئلے کی موجودگی کو تسلیم کریں۔ پاکستان کابل کو ٹھوس، ناقابل تردید ڈوزیز فراہم کرتا ہے، مگر کابل ان کاغذات کو دیکھ کر صریح تردید کر دیتا ہے۔ تو میرا آپ سے براہ راست سوال یہ ہے کہ جب فریق مخالف شواہد کے باوجود آنکھیں بند کیے بیٹھا ہو تو کیا ریاست محض مکالمے کے سراب کے پیچھے بھاگتی رہے؟ کیا ٹارگیٹڈ فضائی حملے ایک فوری علاج کے طور پر سامنے نہیں آتے تاکہ فریق مخالف کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ انہیں اس ہٹ دھرمی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی؟ یہ سوال واقعی اس پورے بحران کا مرکز ہے، لیکن اس کا جواب غصے کے بجائے تاریخ کی ٹھنڈی منطق سے تلاش کرنا ہوگا۔ یہ درست ہے کہ جنگ کا آغاز ہمیشہ پرکشش اور فیصلہ کن معلوم ہوتا ہے۔ طاقت کا استعمال وقتی طور پر ایک نفسیاتی تسکین دے سکتا ہے، مگر ایسی کارروائیوں کا اختتام انتہائی طویل اور تھکا دینے والا ہوتا ہے۔
جب آپ عسکری کارروائیاں کرتے ہیں تو اس سے افغان عوام میں ایک شدید قوم پرستانہ غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ بھارت اور دیگر پراکسیز اٹھاتے ہیں، جو اس بیانیے کو مضبوط کرتے ہیں کہ پاکستان افغانوں کا ہمدرد نہیں بلکہ ایک جارح ریاست ہے۔ تو پھر اس بند گلی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا ہم بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور حملے سہتے رہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کی بات نہیں ہے۔ کابل کا انکار یقیناً سفارتکاری کی راہ میں ایک بڑی دیوار ہے، لیکن اس دیوار کو بمباری سے نہیں گرایا جا سکتا۔ ہمیں ایک کثیر الجہتی اپروچ اپنانی ہوگی۔ دو طرفہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں علاقائی طاقتوں، خاص طور پر چین کو اس عمل میں شامل کرنا ہوگا۔ ہمیں مشترکہ سرحدی نگرانی کے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی طرف جانا ہوگا، اور ایک ایسی ہنگامی علاقائی کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے جس میں چین، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستیں شامل ہوں، تاکہ کابل پر ایک مشترکہ علاقائی دباؤ ڈالا جا سکے، نہ کہ محض ایک عسکری دباؤ۔ ہم اپنے اس فکر انگیز مباحثے کے ختمی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں اپنی پوزیشن کا خلاصہ اس طور پر کروں گی کہ پاکستان اس وقت جس پیچیدہ صورتحال سے دوچار ہے وہ کسی روایتی سفارتی چیلنج سے یکسر مختلف ہے۔ ہم بحیثیت ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ اپنی بقا اور جغرافیائی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ریاست کا یہ موقف بالکل دو ٹوک اور مبنی پر حقائق ہے کہ جب تک افغان سرزمین سے ہونے والی مسلح دراندازی، دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کی سپورٹ کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا، پاکستان خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔ ریاست اپنے دفاع کے لیے تمام عسکری اور سیاسی آپشنز استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ اس جنگ میں نرمی یا پسپائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں اپنے تجزیے کی بنیاد پر اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اس بات پر زور دوں گا کہ ہم تاریخ کے اس اٹل سبق کو نہ بھولیں کہ محض طاقت کے بلبوتے پر کھڑی کی گئی عمارتیں کبھی دیر پا ثابت نہیں ہوتیں۔ پاک افغان رشتہ صدیوں پر محیط تہذیبی ہم آہنگی پر استوار ہے۔ اس رشتے کی پیچیدگی کو F-16 طیاروں کی گھنگھراہٹ سے سلجھایا نہیں جا سکتا۔ عسکری کارروائیاں شاید وقتی ریلیف دے دیں، لیکن طویل مدتی استحکام کی منزل بارود سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ موجودہ بحران کا حل جارحیت میں نہیں بلکہ تدبر اور فعال کثیر الجہتی خاموش سفارتکاری میں مضمر ہے۔ بالکل، اس تفصیلی تجزیے کے بعد ہم دونوں اس بنیادی نقطے پر ضرور اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہمارا خطہ اس وقت ایک انتہائی نازک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ہمارے سامنے دو متضاد راستے ہیں، ایک طرف تصادم اور طاقت کے خلا کی خطرناک راہ، اور دوسری طرف علاقائی انضمام اور سفارتی حکمت عملی کی کٹھن لیکن پائیدار شاہراہ۔ جی، اور یہ حتمی فیصلہ اب اسلام آباد اور کابل دونوں کی قیادتوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ تاریخ کے اوراق میں کیا ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کیا وہ اپنی انا کی خاطر ایک نیا محاذ جنگ دے کر جاتے ہیں، یا اپنی دوراندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پائیدار امن کی بنیاد رکھتے ہیں؟ بلا شبہ اس حساس اور کثیر الجہتی معاملے میں ابھی مزید فکری جستجو اور زاویوں کو پرکھنے کی بے پناہ گنجائش موجود ہے۔ کوئی بھی ایک نظریہ حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں کو اس مباحثے سے معاملے کی نزاکت اور اس کے تصویراتی پہلوؤں کو سمجھنے میں ضرور مدد ملی ہوگی۔ یہ فکر انگیز تحریر سمیع اللہ ملک کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔